अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आज जुमा है और दो बड़ी खबरें पाकिस्तान के लिए। एक तो फैटफ से बड़ा फैसला आया है, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे, और उससे भी बड़ा पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया है। ये वही केस है जिस पर अपोजिशन भी इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी जब वो अपोजिशन में थे। अब ज़ाहिर है कि वो गवर्नमेंट में आ गए हैं कि जो तहाइफ उन्हें बैरूनी जो ममालिक जब जाते थे, जो लीडरान से मिलते थे, कुछ तहाइफ उन्होंने वो ख़रीदे और वो ख़रीद कर फिर भेज दिए, और उनको बुनियादी तौर पर जो सालाना आपने अपनी एसेट डिक्लेरेशन करनी होती है इलेक्शन कमीशन के सामने, उनमें ज़ाहिर नहीं किया था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया अपने फैसले में कि इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और इस बिना पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते। अब इसके अंदर बहुत से ऐसे कानूनी नुकात हैं जिनकी तशरीह होना बाकी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शहबाज, सबसे पहले देखें, तहाइफ तो आपको भी मिलते हैं और मैं आपको भी समझाता था कि तहाइफ जो भी आपको तोहफा देता है वो एक रिस्पेक्ट देता है, आपको एक ऑनर देता है, और आप वो तहाइफ उठा के मार्केट में बेच देते हैं, फिर तो ये होना। देखिए, तोहफा लेने के दो तरीके हैं। पहली बात ये कि या तो उसका रिकॉर्ड ना छोड़ो, अगर कोई ट्रेस है तो उसका ट्रेस फिर कंप्लीट करो। कहते हैं जो फाइल का पेट आपने भरना है, तो खान साहब से यही गलती हुई। वो गिफ्ट्स तो लेते रहे लेकिन उन्होंने जो फाइलों का पेट था वो नहीं भरा था, और यही वो एक मेजर एक उसके अंदर फ्लॉ आ गया है जिसकी वजह से अगर आप उनके एडवाइजर होते तो आज ये उनको दिन ना देखना पड़ता। नहीं, उनका एडवाइजर कोई दुनिया में हो नहीं सकता ना, वो अपने एडवाइजर खुद है, वो किसी की बात सुनते नहीं, ये उनके लिए मशहूर है। लेकिन जस्ट टू रिपीट के थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका कि जो तोशा खाना का आज से नहीं ये सिलसिला चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है कि जो स्टेट गेस्ट होते हैं, स्टेट आपके हेड्स होते हैं, गवर्नमेंट हेड्स होते हैं, पॉलिटिकल आपके जो लोग जाते हैं बाहर, तो उनको वो गिफ्ट्स मिलते हैं, विच इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस। पाकिस्तान में भी जब कोई आता है तो उनको तोहफे दिए जाते हैं। जब पाकिस्तानी लोग बाहर जाते हैं हमारे हुक्मरान, तो उनको तोहफे मिलते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो तोहफे देता है वो इतनी कीमती नहीं देता। वहाँ पे खास करके जो हमारे सऊदी हुक्मरान हैं और जो अरब कंट्रीज हैं, वो तो मतलब सोने की मतलब लाद देते हैं सोने से, मतलब हम तो कम से कम वो नहीं। देखिए, जो झगड़ा था ना वो जब ये, बल्कि हमने अप्रैल में जब ये गवर्नमेंट है तो एक स्टोरी की थी, और बेसिकली ये जो सिलसिला भी शुरू हुआ एक जर्नलिस्ट की, उसकी जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन थी, वहां से ये सिलसिला शुरू है। एक सहाफ़ी को ये क्रेडिट जाता है कि आज जो इमरान खान नाहल हुए हैं और जो नवाज शरीफ भी नाहल डिक्लेयर हुए थे, वो जो पनामा लीक्स का केस था उसका क्रेडिट भी एक सहाफ़ी को जाता था, उमर चीमा साहब को। तो अभी भी यहाँ पे एक जर्नलिस्ट ही हैं जिनके बेसिकली जिन्होंने ये सारा केस इनिशिएट किया और फिर इसको वो आगे लेकर चले, तो क्रेडिट मीडिया का है। हाँ, अगर किसने इसको इस्तेमाल किया तो वो बात की बात है, लेकिन इसमें बुनियादी इशू ये था कि खान साहब ने जो तहाइफ लिए और जो तोशा खाना से गिफ्ट लिए जाते हैं, उसका एक तरीक़ेकार है कि तोशा खाना में आप जो भी बाहर से गिफ्ट लेते हैं उसको जमा करवा देते हैं, फिर वहां पे उस तोहफे की एक वैल्यू एसेस होती है। एसेस वैल्यू का जो दिसंबर 2018 से का था कि उस दिसंबर 2018 में ये रूल्स चेंज होते हैं और ये फिर उसके 20% को बढ़ाकर 50% कर दिया जाता है। लेकिन जो कीमती तहाइफ जिसकी वजह से सारा झगड़ा पड़ा, वो 20% वैल्यू के ऊपर लिए गए थे। चार बड़े अगर तोहफों की हम बात कर लें जो कि बोन ऑफ कंटेंशन भी बाद में बने, उनमें से एक गिफ्ट, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान का और एक गल्फ कंट्री के एक जो है उनके रिलेशन में भी थोड़ा सा तनाव की एक वजह भी बनी। जो चार बड़े तोहफे खान साहब ने लिए, उसमें एक घड़ी थी, एक पेन था, एक अंगूठी और एक कफलिंग्स थी। तो ये जो इनकी टोटल वैल्यू थी, ये 100 मिलियन रुपए से ज्यादा इसकी वैल्यू एसेस हुई थी। और खान साहब ने ये जो चारों तहाइफ लिए थे वो तकरीबन 22 मिलियन रुपए के लिए थे। अब सवाल इसमें यह पैदा हो गया था कि अगर ठीक है 20% की प्राइस देकर उन्होंने जो लिया वो इलीगैलिटी नहीं थी, उसमें कोई इरेगुलर चीज नहीं थी, वो रूल्स अलाउ करते थे। दो यहाँ पे क्वेश्चंस पैदा हुए। एक तो ये कि जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए उसकी पैसे कहां से आए, और फिर एसेस वैल्यू जो थी उसकी अगर 102 मिलियन या 108 मिलियन जो भी आप नंबर ले लें, उससे कम फिर उन्होंने कैसे भेज दिया? जो डिक्लेरेशन दिया उसमें ये 58 मिलियन रुपीस का था। तो ये वो उन्होंने एक मिस स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कामरान ये फैसला आता है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो बुनियादी जो इलेक्शन कमीशन के पास मामला गया है ना कि उनके पास वो पैसा कहां से आया, वो तो एक सेपरेट इशू है जो आगे अब अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें चलेगा। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान के कानून में
آپ کو جو بھی ممبر پارلیمنٹ ہے وہ سالانہ آپ کو ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو اپنے ایسٹس اس سال کے جو ڈکلیئر کیے الیکشن کمیشن کو سبمٹ کروایا, اس میں انہوں نے ان تحائف کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا, اور جو تحائف بیچ کے ان کو جو رقم موصول ہوئی اس کا تذکرہ نہیں کیا, اور اس بنیاد پر ان کو نااہل 18-19 کا, بلکہ وہ ایک سٹیٹمنٹ اسی جو فیصلے کا ہے اس کے اندر سے پڑھے, the respondent has deliberately concealed the material facts by not disclosing details of gifts in statement of his assets and liabilities for the year 2018-19. اب 18-19 کامران یہ اس لیے اہم ہے کہ دسمبر 2018 کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے خریدے گئے تھے, تو جب انہوں نے 31 دسمبر 2018 تک اپنی وہ سٹیٹمنٹ فائل کرنا تھی تو انڈر دا لا ہی واز باؤنڈ, اور اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے پھر اب کورٹ نے جو کیا, جس کے اوپر ابھی ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہے ملک حسنات صاحب سے, ان سے بھی ان کا ایکسپرٹ اوپینین لیں گے, مانے جانے پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, لیگل میٹرز کو بہت سمجھتے ہیں. یہ جو کورٹ کی مین فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, کہ ایز دا ریسپونڈنٹ ہیز made false statements and incorrect declaration, therefore he has also committed offense of corrupt practices defined under section 173 of the Election Commission Act 2017, punishable under section 174. تو یہ ان ٹیکنیکلٹیز میں اسی کے لیے ہم نے اسناد صاحب کو دعوت دی ہے. سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں کورٹ, اور ان معاملات کو بڑے اچھے طرح سے جانتے ہیں, تو بہت شکریہ اسناد. سب سے پہلے تو ایک یہ وضاحت کر دیں, جب سے ججمنٹ آئی ہے ایک کلیئرٹی نہیں ہے, مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ ان کی کرنٹ ٹرم کے لیے, وہ اگلی جب یہ الیکشن ہوگا وہ انتخاب لڑ سکتے ہیں, بلکہ یہ جو بائی الیکشن میں ان کو کامیابی ملی ہے ایون اس کے بعد بھی یہ ممبر پارلیمنٹ بن سکتے ہیں, وہ اوتھ لے سکتے ہیں. تو آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, اصل میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ کتنی ہے؟ جی کامران صاحب, میرا خیال ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن تو سمپل ڈی سیٹ ان کی جو ہے, کہ سمپل وہ جو جس سیٹ انہوں نے رکھی ہوئی تھی میاں والی کی, اس پہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے. جو ابھی ضمنی الیکشن پہ وہ جیتے ہیں وہاں وہ ایک سیٹ پہ وہ اوتھ لے سکتے ہیں, جو 5 کو وہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جو معاملہ دوسرا ہے کہ جی کرپٹ پریکٹس کا, جو معاملہ سیشن کورٹ کو بھیجا ہے الیکشن کمیشن نے کہ جی آپ ٹرائل کریں, پروسیڈنگ انیشیٹ کی جائے اس پہ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ جب سیشن کورٹ میں ایویڈنس ریکارڈ ہوں گے اور مینظریہ دیکھا جائے گا جو عمران خان صاحب کیا کہ جی اس میں انٹینٹ کیا تھی, اور اس میں اگر ان کو جو ہے وہ کنوکشن ہوتی ہے, میکسیمم کنوکشن جو ہے وہ سیکشن غالباً 174 ہے الیکشن ایکٹ کا, اس میں ہے کہ جی 3 سال ہے, تو اگر ٹل رائزنگ آف دی کورٹ بھی کر دیتے ہیں کنوکشن, تو کنوکشن جو آتی ہے اس پہ اب مختلف آراء ہیں. بہت سے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کنوکشن ہوگی تو وہ اٹس کورٹ کا ایک ڈکلیریشن آ جائے گا, اور وہ اس میں یہ ہو جائے گا کہ جی عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا, وہ صادق اور امین نہیں ہے, ان پہ 62(1)(f) کا ڈکلیریشن ہوگا, وہ اسی طرح ہی ہوگا. کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ 174 ہے سیکشن, اس میں کنوکشن تو ہے, ڈسکوالیفیکیشن نہیں, تو اس وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. سمپل اگر وہ سزا ہو بھی جائے تو ان کو ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ 5 سال ہوگا, تو یہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے. لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا, اس کو چیلنج کریں گے. اس پہ بھی آئیں گے اگر چیلنج کریں گے, لیکن آپ کے خیال میں کچھ لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ایون اس فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہے تھے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, جس طرح لوگ نواز شریف کے کیس میں بھی کہتے ہیں. آپ نے اس کیس کو آئی ایم شور کہ اسٹڈی کیا ہے, ڈو یو تھنک کہ عمران خان کا یہاں پر کیس کمزور تھا, یا وہ حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ الیکشن کمیشن باعث ہے اور یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے؟ کامران صاحب, اگر دیکھا جائے مورلی تو عمران خان صاحب کا کیس بہت کمزور ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاناما سے بھی کمزور ہے. جس طریقے سے انہوں نے کنسیلمنٹ کی اور جو ایسٹ کی ڈیٹیل نہیں کی, جن پیسوں سے انہوں نے گفٹ لیے اس کا بھی نہیں پتا, پھر جس طرح بیچ دیے, یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو اخلاقی اگر دیکھا جائے تو وہ اس پہ تو ان کا کیس بڑا کمزور ہے. لیگلی اگر آپ کہیں تو ٹیکنیکلی کچھ چیزوں پہ ان کو تھا بینیفٹ, ابھی بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جی جو جس کا سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ والا دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن 120 دن کے اندر ہی اس معاملے کو اٹھا سکتا تھا, اس کے بعد ٹائم بارڈ ہے. لیکن یہ جو پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ آتا ہے, جب اس طرح کی چیز آتی ہے
تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز پیچھے رہ جاتی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فیصل کے فیملی کا میٹر تھا, تو وہاں جو ججز تھے انہوں نے یہ بھی تھا کہ جی 5 سال سے زائد ہو گئے, ان کی جو ڈیٹیل تھی فیملی کی وہ نہیں دیکھی جا سکتی, لیکن سپریم کورٹ نے معاملہ FBR کو بھیجا, گو کہ وہ بعد میں معاملہ جو ہے وہ ریورس ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اخلاقی سوال جب اٹھتے ہیں تو ججز پہ بھی بڑی جو ہے وہ ایک آتی ہے بات. اور سپریم کورٹ میں ججز جو موجودہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال ہیں, وہ فائنینشیل اگر دیکھیں معاملات میں ان کا جو ویو ہے وہ بڑا سخت ہے, اور ان کی ججمنٹ اگر دیکھیں جو سنس پاناما اور اس سے پہلے بھی رہے حسن نواز کیس سے, اور تو یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے عمران خان صاحب کے وہ جو کیس اچھی طریقے سے کرے. یہ اس میں اگر نون لیگ نے دباؤ رکھا اور ایک پورے میڈیا پہ چلی کمپین اور جس طریقے سے چیزیں پبلک ہوئیں, تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا ہے مے بی. لیکن بات پھر بھی آئے گی کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں میٹر آئے گا تو بینچ کون سا ہوگا. آپ پاکستان میں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں, جو اس وقت ایک نظریاتی ڈیوائیڈ ہے ججز کی سپریم کورٹ میں, وہاں بینچ بڑا میٹر کرتا ہے. تو جب بینچ بنے گا تو وہیں سمجھ آ جائے گی کہ بینچ کس طرف جائے گا. باقی ہائی کورٹ میں بھی کہہ رہے ہیں, ہائی کورٹ میں جو اس وقت ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ, ان کا نام فارملی ریکمینڈ کیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ کی ایلیویشن کے لیے. تو اب وہ اخلاقی طور پہ میں بھی اس کیس کو نہ سمجھوں. یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے. دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست سے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. تو اخلاقیات کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں فار دا ٹائم بینگ, لیگلی یہ کیس کتنا مضبوط ہے, خاص طور پر جو الیکشن کمیشن نے سیکشن جو ہے اس کا 190(2) اس کی طرف جو اس معاملے کو ریفر کیا ہے, اس کے اندر بھی 6 ماہ کی اس میں قید ہے اور 50,000 روپے جرمانہ ہے. تو لیگلی سپیکنگ اس کیس کی کتنی اس کی ورتھ ہے؟ کیا واقعی یہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دے گا, یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی, نواز شریف صاحب کو بھی, لیکن ان کی سیاست آج تک ختم نہیں ہوئی. دیکھیں پاکستان میں جو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ کیس کہاں اور کس ٹائم پہ یہ کیس پروسیڈ ہو رہا ہے. اگر توشہ خانہ کا کیس عمران خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو وہاں حالات کوئی ڈیفرنٹ ہوتے, اب اور ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کیس میں جو جن لوگوں نے ریکارڈ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو گفٹ لیے, جو پیسے دیے, اس کی ڈیٹیل جو منی ٹریل ہے وہ میں بھی عمران خان نہ دے پائیں, کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے ٹیکس ریکارڈ ہے اس سے وہ ریکنسائل کرنا ہوگا, وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے. ان کو بتانا پڑے گا کہ جی 2 کروڑ روپے انہوں نے دیا, 2 کروڑ سے زائد جس کے گفٹ لیے, وہ کہاں سے لیے, وہ اس کی منی ٹریل ان کے لیے مشکل جو ہے وہ بنے گی, اور اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ پاکستان میں جو ٹائمنگ اور جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ جو ہے وہ ریاست کے بیانیے کے ساتھ رہیں تو پھر بڑے سے بڑے معاملات میں بھی آپ کے کیسز چلتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ریاست کے بیانیے کے خلاف ہوں تو پھر سزا بھی جلدی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے اس کے باوجود کئی ایسے فیصلے جو ان کے حق میں آئے ہیں, توہین عدالت کا معاملہ ہو, باقی کچھ معاملات ہوں, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر بھی ریلیف ملا ہے, باوجود اس کے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر اب جو ریاست ہے وہ ان کے خلاف ہے. تو اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے, ظاہر ہے تحریک انصاف پریپیئر کر رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ اس میں امیڈیٹ ریلیف مل جائے گا؟ بے شک جو بھی آپ نظریاتی ڈیوائیڈ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہو, کیونکہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو دینی پڑے گی. جو بھی الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے, امیڈیٹ آپ کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں عموماً الیکشن میٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 95% جو ہے وہ ریلیف, عبوری ریلیف مل جاتا ہے کہ ٹل فائنل ڈیسیژن تک کارروائی رک جاتی ہے. یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے ہر کیس میں بھی جو بھی اپیل ہوتی ہے. لیکن ہائی کورٹ میں جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ, ان کا ایک کنسسٹنٹ ویو تھا کہ جی وہ خواجہ حارث کو, خواجہ آصف کے کیس میں انہوں نے جب ڈسکوالیفائی کیا ان کو پاناما کی ججمنٹ کو پریسیڈنٹ بنا کے, اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا. بعد میں انہوں نے کہا جی ہم اب کسی سیاستدان کو وارنٹوں میں نائل نہیں کریں گے. ان کا ویو ڈیفرنٹ ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ اب سوموار کو جوڈیشل کمیشن میں ان کی نامینیشن ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی جج کی ایلیویشن کے لیے, تو وہ میں بھی اب کیس نہ سنے گے کیونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہے. یہ جو تو اب دوسرے ججز ہیں تو دیکھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ
کیس میں اتنا آسان بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. جانے سے پہلے یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا یہ فیصلہ, سپریم کورٹ میں نہیں ہوگا ابھی. بہت سے وکلاء تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ریفرنس آتا ہے اسپیکر کی طرف سے اور پھر الیکشن کمیشن ڈیسیژن دیتا ہے تو وہ جو ہے اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. لیکن ابھی کوئی بات کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم ریٹ میں جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو دیکھیں وہ اپنا دیکھیں گے کمفرٹ کے کس طرف جانا ہے انہوں نے. چلیں لیٹس سی, میرے خیال میں کافی کچھ ابھی ہونا باقی ہے. اور ویسے ایک بات طے ہے کہ کسی بھی جو سیاسی لیڈر ہے یا سیاسی رہنما, تاریخ پاکستان میں بتاتی ہے اگر ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یا کسی بھی اور وجہ سے اب ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان میں وہ ایفرٹ کبھی کامیاب ہوئی نہیں ہے. جیسے اب جو عمران خان صاحب کو یہ نااہل کیا گیا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس فیصلے کو تحریر کروانے کے پیچھے نواز شریف ہیں. یہ وہی نواز شریف ہیں جو چند مہینے پہلے تحریک انصاف کہتی تھی کہ ان کا تو سیاست سے مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. اگر خاتمہ ہو چکا ہے تو پھر وہ کیسے یہ سارے فیصلے انفلوئنس کر رہے ہیں. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور بڑے ڈیسیجن کی بات کریں گے, اور وہ جو پیرس سے آیا ہے پاکستان کے لیے فیٹف کے حوالے سے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بریک سے پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ دو بڑی خبریں, ایک بڑی خبر جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے اس کا تو ہم نے بریک سے پہلے تذکرہ کیا, اور اب جو پاکستان کے لیے بہت اچھی اور پازیٹیو خبر, اور وہ یہ کہ فیٹف نے بالآخر پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹا دیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ 2 روزہ اجلاس ہوا پیرس میں فیٹف کا, اور اس کے بعد جو آج اعلامیہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہوا اس میں پاکستان کو باقاعدہ طور پر گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. تو شہباز, اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے ایکسپیکٹڈ تھا, کیوں جو آن سائٹ وزٹ بھی ہوا اگست سپٹمبر میں, اور اس کے علاوہ بھی ایک پازیٹیو فیڈ بیک ضرور آ رہا تھا. اب پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. آئی تھنک اس کا جو سب سے بہتر جواب ہے, جو بہت میچور اور اچھا جواب دیا, وہ پیرس میں موجود تھیں منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر. انہوں نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن تمام میرے خیال میں جو سٹیک ہولڈرز تھے, تمام جو پولیٹیکل جماعتیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر, فیٹف کے معاملے کے اوپر اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن کنسنسس تھا. اینڈ آئی تھنک یہ سب سے بہتر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, کیونکہ ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کس کا کریڈٹ زیادہ تھا یا کس کا کم تھا. پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور ہنا ربانی کھر کا میرا خیال جتنا ان کو اپریشیٹ کیا جائے کم ہے, جتنی کنسائز اور انہوں نے ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی اور جس طریقے سے انہوں نے کانڈکٹ اپنا شو کیا, ایکسیلنٹ فار اینڈ اے رول ماڈل فار مینی پولیٹیشین جن کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیمرے کے اوپر بات کیسے کرنی. جو لینگویج اور ان کی باڈی لینگویج تھی, اٹ واز این ایکسیلنٹ, اسپیشلی جہاں پہ آپ کے قومی معاملات کے ایشوز ہوں. 2-3 چیزیں بڑی پازیٹیو تھی ان کی اسٹیٹمنٹ کے اندر. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کریڈٹ ہے وہ میرا نہیں ہے, میرا چہرہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے انت تک محنت کی اور وہ سامنے نہیں تھے. دوسری جو انہوں نے بات یہ کہی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک رسپانسبل جو نیشن ہے وہ اپنا اس کے حوالے سے کردار ادا کرتا رہے گا, اور ہم آئندہ بھی جو فیٹف اور اے پی جی ایشیا پیسیفک گروپ کے جو اس کی جو ریکمنڈیشن اس کو ہم کمپلائی کریں گے, وچ از ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ہم نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں تو آئندہ پھر ہم اب آزاد ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, ماضی میں ایسا ہوتا ہے. اور تیسری جو چیز انہوں نے کہی کہ آئندہ بھی ہم جو اپنا جو کوآپریشن ہے ان اداروں کے ساتھ وہ جاری رکھیں گے, اور ہم دنیا ہمیں جانیں گے ایز اے رسپانسبل نیشن. ناظرین, فیصلہ بہت بڑا تھا, ایکسپیکٹیشن تھی. فروری 2018 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس وقت فیٹف نے بغیر کسی جو آپ کی ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے, میوچل ایویلویشن رپورٹ, اس کے بغیر پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جون 2018 سے. اور یہ جو پاکستان کو ٹائم دیا گیا صرف 15 ماہ کا, کہ 15 ماہ میں اس نے 27 بڑی شرائط کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. پاکستان آف کورس اتنی بڑی شرائط کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تھا, ٹائم اتنے میں بہت کم وقت تھا, اور سب سے بڑا اس وقت چیلنج یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے ایسے اسٹیٹرز جو شاید وجہ بھی تھے ان قوانین کے اندر جو ہماری کچھ پرابلمز تھیں, وہ اس وقت فلی تیار نہیں تھے. لیکن سیاسی لیڈرشپ نے ہمیشہ پختگی کا مظاہرہ کیا اور رسپانسبلٹی لی, اور رسپانسبلٹی لینے کے بعد 2020 آنورڈز پاکستان نے فیٹف کی جو شرائط تھی ان کے اوپر سنجیدگی سے عمل درآمد کرنا شروع کیا. اور جون 2021 وہ ٹائم تھا
جب لگ رہا تھا کہ اب FATF جو ہے وہ پاکستان کو بغیر کسی وجہ کے گرے لسٹ کے اوپر رکھ رہا ہے، کیونکہ جو FATF کی طرف سے 21 جون 2021 کے بعد سٹیٹمنٹس آ رہی تھی اس میں پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ تو کیا جا رہا تھا، لیکن آخر میں ایک لائن لکھ دی جاتی تھی کہ ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پہلی میوچل ایویلویشن رپورٹ آئی وہ 2019 میں آئی، یاد رہے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا جون 2018 سے۔ تو ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے رہے، پاکستان بھی یہ بات کہتا رہا کہ پاکستان واز اے پولیٹیکل وکٹم، دنیا کے کچھ ممالک نے کچھ وجوہات کی بنا پر پاکستان کو گریڈ لسٹ میں ڈالا تھا۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہمارے جو قوانین تھے اینٹی منی لانڈرنگ کے اور جو کمبیٹنگ اور فائنینسنگ آف ٹیررزم، اس میں جو تھے وہ فلاز تھے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک کے قوانین میں یہ فلاز ہیں، لیکن پاکستان کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا گیا۔ اور آج جو سب سے پازیٹیو سٹیٹمنٹ تھی جو FATF کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ there is no more work to do by پاکستان۔ مطلب یہ کہ جتنے ہم نے اس کی شرائط تھی FATF کی، ایک تو 27 پوائنٹ کا ایکشن پلان ہم نے وہ مکمل کیا، اس کے بعد جو ایک نیا ہمیں ایکشن پلان دیا گیا جون 2021 میں، اس کو ہم نے وقت سے مکمل کیا، پہلے اس کو مکمل کیا۔ کامران، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور سفر ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ چلیں وہ بیک گراؤنڈ تو پتہ ہے، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پولیٹیکلی ہمیں وکٹمائز کیا گیا، ظاہر ہے کہ پالیٹکس انوالو ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کرٹیکلی خود بھی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ FATF کی گرے لسٹ میں گئے کیوں۔ دیکھیں یہ اب FATF کا جو 34 نکات کا جو پلان تھا، اس میں کچھ ایسے نکات تھے جو پہلے مختلف جو ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ بائی لیٹرلی آپ کے ساتھ ریز کرتے تھے، اور ہم سم اور دی ادر ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس کے اوپر سول اور ملٹری جو قیادت ہے ان کے درمیان ماضی میں اختلافات بھی رہے۔ تو وائل ہم دنیا کو یہ بلیم کریں، ہمارے اپنے بھی اس میں قصور ہے کہ وہ ایکشن اگر ہم پہلے خود لے لیتے تو شاید آج آپ گرے لسٹ میں نہ جاتے۔ اور خاص کر کے اس کے اندر جو کی ایلیمنٹ تھا، دیکھیں اکثر جب میٹنگز ہوتی تھی اور ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ جی 27 نکات کا پلان تھا، 26 پہ تو ہم نے عمل کر لیا ہے، تو ایک پہ اب جو ایک وہ پوائنٹ تھا وہی تو ایکچولی اصل پوائنٹ تھا کہ ہم نے جو ٹیرر سسپیکٹس تھے یا جو ٹیرر فائنینسنگ میں جن لوگوں کو پکڑا ان کی سکسیسفل پروسیکیوشن کرنی تھی۔ وہ کیوں کرنی تھی؟ کیونکہ ماضی میں جب بھی پاکستان پہ دباؤ آتا تھا آپ ان لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کر لیتے تھے، اور جب دباؤ ہٹ جاتا تھا تو پھر ان کو ریلیز کر دیتے تھے۔ اس دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ میک شور کیا کہ آپ نہ صرف ان کو ہاؤس اریسٹ کریں بلکہ ان کی سکسیسفلی پروسیکیوشن بھی کریں، اور اس وجہ سے جب پاکستان نے ان لوگوں کو سکسیسفلی پروسیکیوٹ کیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ میں نے دونوں باتیں کہی تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور ہمارے جو فلاز ہیں اس کے۔ اور جو میں اگلی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ 2019 میں جو میوچل ایویلویشن رپورٹ آئی تھی پاکستان کی، اور جو ایک 2009 میں آئی تھی، 2009 کی اور 2019 کی جو رپورٹ تھی ان میں کوئی فرق خاص نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ پاکستان نے اپنے جو قوانین میں بہتری کرنی تھی وہ نہیں کی۔ اس عرصہ کے دوران 2009 سے لے کے 2019 تک پاکستان 2012 میں بھی ان کی لسٹ میں FATF کی مانیٹری کے اندر چلا گیا، پھر 2015 میں اس نے ایگزٹ کیا، وہ اس وقت بھی PMLN کا ٹائم تھا۔ ابھی بھی انٹرسٹنگلی یہ PMLN کی حکومت تھی جب پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اور PMLN لیڈ حکومت ہے جس کے وقت میں یہ نکالا گیا۔ لیکن ناظرین بات وہی تھی کہ آخر وہ جو چیز دنیا ہم سے مانگ رہی تھی اس میں جو پولیٹیکل فیکٹرز تھے وہ کون سے بڑے گروپس تھے جن کے اگینسٹ پاکستان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ ایکشن لے۔ اس میں افغان طالبان تھے۔ آئرونکلی آج افغان طالبان جو ہے افغانستان میں حکومت چلا رہے ہیں، اب دنیا ان کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہم افغان طالبان کے اگینسٹ ایکشن لیں۔ پھر جماعت الدعوہ تھی، حقانی نیٹ ورک تھا، جیش محمد تھی، لشکر طیبہ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ۔ لیکن کچھ بڑے ٹارگٹس جو دنیا نے ہم سے مانگے ایونچولی ہمیں وہ دینے پڑے، اور خاص طور پر جون کے آس پاس کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں۔ ابھی بھی سب کچھ جو ہے وہ شاید وقتی طور پر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سارے 4 سال اور 8 ماہ کا جو عرصہ تھا جس میں پاکستان گرے لسٹ میں رہا، اس عرصہ میں جو ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ کشمیر کے اوپر انڈیا بہت بڑی ڈیولپمنٹ کر گیا۔ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا وہ انڈیا نے چینج کیا۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں تھا اور پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی تلوار اس کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، اور پاکستان کچھ نہ کر سکا۔ اور اس کے علاوہ آئی تھنک جو پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان، کیونکہ پاکستان کا امیج جو ہے باہر کی دنیا میں خراب ہوا، اور ظاہر ہے کہ جب آپ گرے لسٹ میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ایک چیلنج ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو یقینی طور پر امیڈیٹلی جو پاکستان کا تاثر ہے باہر کی دنیا میں وہ کم از کم امپروو ہوگا۔ یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو چین کا دورہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی بے یقینی ہے، دوسری طرف FATF کا جو فیصلہ ہے
اور اس بیچ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت جو اصل مسئلہ اور اصل چیلنج درپیش ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے، اور یہ حکومت جب سے آئی ہے تو وہ انڈر پریشر ہے. ایک طرف عوام ان سے ریلیف مانگ رہے ہیں، دوسری طرف جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے. تو پاکستان کی جو ہمیشہ ایک امید ہوتی ہے وہ اپنے دوست ممالک سے ہوتی ہے، اور دوست ممالک کی بات کریں تو اس میں چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. اور اب شہباز بالآخر، ایک تو پہلے اس بارے میں بہت ڈسکشن ہوئی کہ یوزلی جب بھی پاکستان میں کوئی نیا وزیر اعظم ہوتا ہے ان کا پہلا وزٹ سعودی عرب، دوسرا ہوتا ہے چین میں. یہ شاید پہلا موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب کو حلف لیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں اور 6 ماہ تک ابھی تک ان کا چین کا دورہ نہیں ہوا تھا، بالآخر وہ دورہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے میں. دو اس کے اندر چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے تو پی ڈی ایم کی حکومت کو خود نہیں پتا تھا کہ انہوں نے رہنا کتنے دن ہے. یاد ہے آپ کو کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے ہفتے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 23 مئی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر اسمبلی توڑنے کی وہ ریکمنڈیشن دے دیں گے، کیونکہ بہت سارے پھر ifs and buts ہوتے رہے. پاکستان کی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل انسرٹینٹی، پھر پاکستان کے جو ریلیشنز ود امریکہ، پھر روس کا بیچ میں مسئلہ آ گیا. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہماری اپنی تیاری نہیں تھی اس طرح کے دوروں کے لیے، اور پھر چین کے اندر ایک لاک ڈاؤن کی ایک سچویشن تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، ابھی بھی وہاں پہ کافی انہوں نے ریسٹرکشنز رکھی. تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے آئی تھنک سب سے بڑی وجہ جو آپ نے بتائی ہے نا کہ وہ یہی تھی کہ اب چین کے جو صدر ہیں، ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، شاید ہم ان کو ایک نارمل کنٹری سمجھتے ہیں، اب چین کے صدر کے ساتھ ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا امریکہ کے صدر کے ساتھ ملنا مشکل ہے، بیکاز وہ ایک سپر پاور ہے. تو وہ بھی اپنی اسیس کر رہے تھے کہ اگر ہم ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ، ایک ایسے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کریں جن کا پتہ نہ ہو کہ انہوں نے رہنا یا نہیں رہنا، تو ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اب انڈیکیشن مل گئی کہ شاید کلیئرٹی آ رہی. دو اہم اس وقت یہ اگلے 10 دن میں نا جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے، ایک تو جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک اس کا اسٹریٹجک اس کی باڈی ہے، وہ ہے جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی JCC. اس کا اجلاس اب ٹینٹیٹیولی پلان ہو گیا 27 اکتوبر کو. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی 1 نومبر کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ جائیں گے چین میں بھی 2 روزہ دورے کے اوپر. تو یہ 2 ڈیولپمنٹس ہیں. اس میں ناظرین جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے اس میں 2 بڑے ان کے 3 آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 وہ جو CPEC ہے اب اس کو ریوائول کی طرف حکومت پاکستان لے کے جانا چاہ رہی ہے. یہ ٹاپ ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کے وزٹ کا. دوسرا اس کے اندر فردر جو ایکسپینشن ہے CPEC کی وہ پاکستان چاہ رہا ہے، اور کچھ نئے انیشیٹو جو ہیں وہ لیے جائیں گے. اور تھرڈلی ابھی تک جو CPEC ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو رابطوں پر وہ ہے اس کا زیادہ انحصار. اب کوشش ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر اور بزنس سیکٹر کو زیادہ فوکس کیا جائے. لیکن یہ جو وزٹ ہے جس میں ہماری خواہش ہے کیونکہ 18 سے 20 ہم منصوبوں کو پرائیورٹائز کر کے اس کے اوپر چین کے تعاون سے کام کرنا چاہ رہی ہے حکومت پاکستان. لیکن ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا جو اکنامک بیل آؤٹ پیکیج حکومت پاکستان کے لیے، جس میں جو چین سے پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی ری شیڈولنگ کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے. جو چند بڑے منصوبے ہیں اس میں جو مین لائن 1 پروجیکٹ ہے پاکستان ریلویز کا، اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. وہ اس کی جو ٹائم لائنز ہیں فائنلی کچھ امید ہے کہ اگر چیزیں طے پا جاتی ہیں تو اس کی ٹائم لائنز کے اوپر کوئی ایگریمنٹ پرائم منسٹر کے وزٹ کے اوپر ہو سکتا ہے. پھر جو کراچی سرکولر ریلوے ہے جو نومبر 2016 میں JCC کا فیصلہ تھا کہ اس کو CPEC کے تحت کمپلیٹ کیا جائے گا، اس کا بھی فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے. ایک جو نئی اس وقت انیشیٹو ہے PMLN کا کہ 10,000 میگا واٹ کے سولر پاور پلانٹ یہ حکومت لگانا چاہ رہی ہے. اس کے لیے پاکستان درخواست کر سکتا ہے چین کو کہ فائنینسنگ ونڈو کوئی ایسی کریڈٹ لائن کریٹ کر دی جائے کہ کم از کم $1.5 سے $2 ارب چائنیز کمپنیز، اگر وہ پہلے تو یہ CPEC کے تحت ایز سچ پلانٹ نہیں لگ رہے اس میں، لیکن اگر کوئی چینی کمپنی ان کی جو بیڈنگ ہے وہ اس میں وہ جیت جاتی ہے تو اس کی پھر جو فائنینسنگ ہے وہ CPEC فریم ورک میں فاسٹ ٹریک حکومت پاکستان کی خواہش ہوگی $1.5 سے $2 ارب کے لیے. اگر 3-4 اور اس میں انرجی کے پروجیکٹس ہیں جس میں جو پہلے سے ہی حکومت پاکستان اور چین کے درمیان طے پا چکے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں کیونکہ CPEC کے اوپر عمل درآمد رک چکا تھا. اس میں ایک 700 میگا واٹ کا جو آزاد پتن کا ایک پاور پلانٹ ہے، 1124 کا کوہالا کا پاور پلانٹ ہے. یہ کوئی $3 ارب سے کوئی زیادہ کے یہ دونوں منصوبے ہیں، بلکہ $3.5 ارب کے. اس کی جو فائنینسنگ ایگریمنٹس ہیں اور جو مزید ڈیٹیل اس میں پرابلم اس لیے ہے کہ پاکستان نے جو انرجی فریم ورک ایگریمنٹ ہے 2015 والا، اس کی ایک اہم شق تھی کہ ایک بینک اکاؤنٹ بنانا تھا اس مقصد کے لیے کہ جو چینی کمپنیاں ہیں
ان کا پیسہ سرکولر ڈیٹ میں نہ پھنسے. وہ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے ابھی بھی کوئی 240 سے 250 ارب روپے چینی کمپنیوں کا پاکستان نے دینا ہے. تو اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ دونوں پاور پلانٹس اور پھر ایک 1320 میگا واٹ کا تھر کول پاور پلانٹ ہے کامران, اس کے اوپر بھی چین سے بات ہو سکتی ہے. لیکن جو ایک اور نیا انیشیٹو ہے, بہت عرصے سے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے پہلے اے ڈی بی کے تعاون سے, کہ پاکستان میں آپ کو پتہ کہ بجلی کی چوری بہت زیادہ ہے. 2 انیشیٹو حکومت چاہ رہی ہے کہ چین کے تعاون سے ہو جائے اور سی پیک فریم ورک میں آ جائیں. ایک تو یہ کہ ایڈوانس میٹرنگ کا ایک انیشیٹو ہے کہ ایسے میٹر لگائے جائیں جہاں پہ وہ ان کی آپ کو بجلی کی چوری نہ کر سکیں. تو ٹوٹل تو یہ پروجیکٹ کوئی $2.5 بلین کا ہے, لیکن حکومت پاکستان کی خواہش ہے کم سے کم $1.25 بلین کی کمٹمنٹ ان کو چین سے مل جائے. باقی 2 جو بڑے منصوبے ہیں جس میں لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان لکس ٹورڈز ایسٹ کا, مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ایک آ رہا ہے. ایک آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں جو محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے اور بریک کے بعد میرا خیال میں ان کے سعودی عرب کا جو پاسبل ایک وزٹ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, انہوں نے ایک آئل ریفائنری اناؤنس کی تھی پاکستان میں, وہ لگنی تھی, وہ آج تک نہیں ہو سکی. 20-21 ارب ڈالر کا کوئی ٹوٹل پیکج 20-21 ارب ڈالر کا تھا, 8 سے 10 ارب ڈالر ریفائنری کا, وہ آج تک نہیں ہو سکا. ایک شاید پاسبلٹی ہے کہ ایک کوئی ایگریمنٹ, ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہو جائے بٹوین پاکستان, چین اینڈ سعودی عربیہ, کہ جو یہ آئل ریفائنری لگے گی یہ چینی کمپنیاں لگائیں گی اور وہ سارا کام ان کے پاس ہوگا اور سعودی اس میں فنڈنگ ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جو علیحدہ ریفائنری ہے کوئی 5 ملین ٹن کیپیسٹی کی, وہ بھی گوادر میں لگانے کے لیے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا, اس کے اوپر وہ بات کریں گے. چلیں یہاں پہ بریک لیں گے کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, کہ امریکہ ان کو لایا ہے تاکہ چین سے یہ دور جائیں, تاکہ رشیا سے یہ دور جائیں. لیکن یہ جو سٹیپس لے رہے ہیں یہ تو بالکل کوئی دوسری آپ کو اس کی شکل دکھا رہے ہیں. بریک کے بعد فردر ڈسکشن جاری رکھیں گے اس موضوع پر. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے تذکرہ کر رہے تھے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف سی پیک کو ریوائیو کیا جائے بلکہ اس کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے. تو شہباز اس کے اندر ایک اور جو ایلیمنٹ آپ نے, باقی چیزیں تو جو چائنا کے کنسرنز تھے, ایک جو کنسرن ان کا پاکستان کے اندر جو چائنیز کی سیکیورٹی کو لے کر کے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے. اور اس حوالے سے بھی میرے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جو چائنیز جو ڈیلیگیشنز ہیں خاص کر کے اس ایسپیکٹ کو لے کر کے بھی پاکستان ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جب یہ وزٹ ہو رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی لگتا ہے کہ پاکستان نے کوئی چین کی حکومت کو ایشورنسز دی ہیں جس کی وجہ سے یہ وزٹ پاسبل ہو رہا ہے. دیکھیں وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے ان کا, اور ابھی حکومت پاکستان نے یہ کیا ہے کہ ان کنسلٹیشن ود چائنا جو ایس او پیز تھے, اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز, ان کے جو چائنیز سٹیزنز اور ان کے ایسٹس پاکستان میں ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو دوبارہ ریویو کیا گیا اور فردر بیف اپ کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر کچھ ابھی ایشوز ابھی باقی ہیں, لیکن اب پاکستان ہائیسٹ لیول پہ یہ کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے جو کہ نظر آتی ہے, کیونکہ جس طریقے سے چائنیز نیشنل کے اوپر پاکستان میں اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ دور اب کر دی گئی ہے اور فردر اس کو سیکورٹی کو ٹائٹن کیا جائے گا. لیکن کامران اس میں 1-2 چیزیں جو میرا خیال امپورٹنٹ ہیں, وہ ایک یہ کہ ابھی بھی کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے انٹرنل کنسنسس نہیں ہے. جیسے جو پاکستان سٹیل ملز ہے, اب وہ ملز تو 2015 سے بند پڑی ہوئی ہے, تو وفاقی حکومت کی خواہش ہے کہ وہاں پہ ایک اسپیشل اکنامک زون بنا دیا جائے. بٹ یہ چیز پرپوز ضرور ہوئی ہے, اس کے اوپر جو چیف منسٹر سندھ ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ہم سے کنسلٹ نہیں کیا. تو اس قسم کی چیزیں. لیکن ایک اور جو چیز ابھی دیکھنے والی ہے خاص طور پر, بلکہ اس سے پہلے جو ML1 کی بات کر لیں, جو سی پیک کا اگر کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹ جس کو آج تک ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ مین لائن 1 پروجیکٹ ہے, جو بیسکلی پشاور سے لے کر کراچی کی جو ریلوے کی لائن ہے. یہ پچھلی حکومت نے اس کو $6.8 ارب کی لاگت پہ اس کو منظور کیا تھا. چائنیز کے اس کے اوپر آبجیکشن یہ تھے کہ اس کی جو کاسٹ ہے یہ کم ہے, ہم اس کاسٹ کے اوپر نہیں بنا سکتے. تو ابھی اسی ہفتے ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر ML1 کے پروجیکٹ جو ہے اس کو ریوائز کاسٹ تقریباً اس کی $10 ارب یا 45% زیادہ کے اوپر حکومت پاکستان نے اس کے انیشل اپروول دے دیا ہے. اب آگے اس کے کچھ ifs اینڈ بٹس ابھی بھی ہیں, اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اس کے پاس بزنس پلان نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کیا پاکستان اتنا بڑا $8.5 ارب کا اس میں قرضہ شامل ہے, $10 ارب کی لاگت میں $8.4 ارب کا ہم نے چین سے قرضہ لیا. تو کیا پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز اتنی اچھی ہیں کہ ہم اتنا بڑا قرضہ لے سکے, اور چائنا دے گا بھی. بٹ کامران جو سعودی عرب والا ایک ایلیمنٹ ہے, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار شاید وہ سعودی عرب جائیں گے, اور جو پاکستان کی اوور آل اکنامک سچویشن ہے اس میں کچھ ہم سعودی
عرب سے بھی ہیلپ لینے کی کوشش کریں. اس کے حوالے سے آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے؟ اور اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اسی ہفتے شروع میں پاکستان کی طرف سے ایک غیر معمولی سٹیٹمنٹ آیا, حالانکہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ دفتر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے جو اوپیک پلس نے حال ہی میں ڈیسیژن لیا کہ جو آئل پروڈکشن میں کٹ کیا ہے, ظاہر روس اور سعودی عرب اس کو لیڈ کرتے ہیں, تو اس فیصلے کو پاکستان نے اس کی تائید کی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ناراض ہے سعودی عرب سے. امریکی صدر جو بائیڈن نے ایون دھمکی دی ہے کہ اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ سعودی عرب کو فیس کرنا پڑیں گے, اور ایون کہ ان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی بات کریں. اور دیکھا جائے تو یہ اوپیک کا جو ڈیسیژن ہے اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اگر اوپر جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی تیل مہنگا ہوگا, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے سعودی عرب کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل پرائسز کو سٹیبل رکھنا جو ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایسے تو نہیں آتا. اس کا میرے خیال میں, اور جو ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان یہ توقع کر رہا ہے کہ ہم سعودی عرب کی اگر حمایت کریں گے اس موقع پر امریکہ کے خلاف, تو اس صورت میں ہمیں ظاہر ہے کہ سعودی عرب سے اس وقت ہم سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہماری اکنامک سچویشن ہے کہ پہلے بھی بیل آؤٹ کرتا رہا ہے, ابھی بھی ہمیں بیل آؤٹ کرے. اور اس کے اندر دو تین چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں, یہی اس کا فائنل نہیں ہے, لیکن جو کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں نومبر میں, کیونکہ جولائی میں اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب جب گئے تھے سعودی عرب تو انہوں نے ان کو دعوت دی تھی پاکستان آنے کی, اور وہ دعوت انہوں نے قبول کی تھی. اور اس حوالے سے سنا ہے کہ کافی وہ کام ہو رہا ہے, اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان, اور جیسے پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کا جو ٹینشن چل رہی ہے سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے, تو پاکستان یہ توقع کر رہا ہے کہ ہمیں کافی کوئی بہتر میرے خیال میں پیکج مل سکتا ہے. ایون جہاں تک بات ہو رہی ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ سے واپس آئے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اگر روس سے ہمیں سستا تیل ملے گا تو ہم خریدیں گے. وہ کیسے خریدیں گے, ایک پروپوزل اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ سعودی عرب روس سے سستا تیل خرید رہا ہے, تو وہ جو سستا تیل ہے وہ وایا سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو بھی دے دیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک اور بات اس میں آئی تھنک پولیٹیکل اینگل بھی ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ چین کا جو وزٹ ہے شہباز شریف کا, اور پھر سعودی کراؤن پرنس اگر پاکستان میں آتے ہیں تو یہ بالکل بھی پاکستان نہ آتے, یا جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے وہ شہباز شریف سے نہ ملتے اگر ان کو یہ ایشورنسز نہ دی جاتی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جا نہیں رہی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اٹ از ہیئر ٹو اسٹے اٹ سیمز. اچھا, اس کے اندر ایک جو چیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں سے, جو سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ SFD جو ہے اس کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے, اور اس کی کچھ ملاقاتیں وزارت خزانہ میں بھی ہوئی ہیں اور پرائم منسٹر آفس میں بھی ہوئی ہیں. اس کا نقشل ان ساری ملاقاتوں کا یہ ہے کہ جو سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پاکستان میں ابھی انہوں نے یا کچھ اپروو ہو چکے ہیں یا کمٹ ہو چکے ہیں, اس کے اوپر کوئی خاص جو ہے وہ پروگرس نہیں ہوئی, تو کافی ڈانٹ شانٹ پڑی ہے وزارت خزانہ کو بھی, بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی, اور باقیوں کو بھی کہ جی آپ اس کے اوپر کام کریں گے, پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے. لیکن آج صورتحال اس وقت کافی کمپلیکیٹڈ ہے پاکستان کے لیے, حالات ٹائٹ ہیں. کل کا جو ہم پروگرام ہوگا وہ اسپیشلی ہم اکانومی کی جو کامران صورتحال ہے اس کے اوپر کریں گے کہ فچ کی ریٹنگ کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے, اس کے ساتھ ہی جو ڈار صاحب امریکہ گئے تھے وہاں سے ہمیں کیا ملا کیا نہیں ملا, اور پھر آپ کا ایک فیورٹ ٹاپک ہے گاڑیوں والا. چلیں بالکل کل یقیناً اس پہ بات کریں گے. فی الحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.